नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आप सबको अपनी तरफ से, ईमान का सफ़र प्रोग्राम की तरफ से और ज़िंदगी टीवी की तरफ से नया साल मुबारक कहता हुए ख़ास तौर पे दुआ गो हूँ कि इस नए साल में 2021 में खुदा की गहरी बरकतें, खुदा की बड़ी हिफाजत और खुदा की बड़ी रहनुमाई, विज़डम आपके साथ साथ हो। और इस नए साल में खुदावंद आपको पूरे तौर पे अपने साथ उस गहरे कलाम के मुकाशवात को समझने के लिए आगे बढ़ाए और आप उस तौर पे इस कलाम मुक़द्दस को, जो बाइबल, जो तौरेत, सहाफ़ाए अंबिया, ज़बूर और अनाजील के ऊपर मुश्तमिल है, खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से, जो ज़िंदगी बख्श कलाम है, आपको इस नए साल में पूरे तौर पे उस जगह तक ले जाए जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम सब पहुँचें। दुनिया के तमाम लोग उस जगह तक पहुँचें, तमाम कौमें, तमाम उम्मतें, और वो सब लोग जो भी शायद मसीह को नहीं जानते, वो भी उस जगह तक पहुंच जाएं, ताकि आप खुदा की बड़ी बरकतों को उस तौर पे हासिल कर लें जैसे हमारा खुदावंद खुदा चाहता है, और जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा इंतज़ाम कर दिया कि उसने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह जो उसका इकलौता इस दुनिया में आया, और उसने वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी सलीब पे अपने आप को कुर्बान करके दे दी, और फिर हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर दिया। और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके उसने हमें फ़तहमंद ज़िंदगी के लिए एक मैंडेट दे दिया, एक इख्तियार दे दिया कि हम एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप ख़ास तौर पे नए साल में इन नए मुकाशवात को हमारे साथ जानें और इस प्रोग्राम को देखते रहें। हमारे पेज ईमान का सफ़र जो फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब के है ऊपर है, उसको आप लाइक कीजिए ताकि आपको ये सारे प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें और आप पिछले प्रोग्रामों को भी देख सकें। और इसके साथ साथ आप ज़रूर, मैं आपसे कहूँगा कि इनको आप प्रोग्राम्स को आप शेयर करें अपने उन सारे अजीज़ों के साथ जिनकी आप फ़िक्र रखते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे। आप उन तक भी ये सारे प्रोग्राम पहुँचाएँ ताकि वो भी बड़ी बरकतों का तक पहुँचें और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। नाज़रीन, इस साल में हमने पिछले साल में ख़त्म किया जो है एंड टाइम्स के ऊपर हमने एक बड़ी खूबसूरत सीरीज़ हमने बुक ऑफ रेवलेशन से, और उससे हमने शुरू की। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर तहसीन गुल खान का, जिन्होंने ज़्यादा प्रोग्राम हमारे साथ इसमें किए। उसके साथ साथ पास्टर तसव्वुर हमारे साथ, उन्होंने चर्चेज़ के ताल्लुक़ से, और डॉक्टर अंजीली ने हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए। और इसके साथ साथ पास्टर एडवर्ड मॉरिस ने भी और पास्टर आसिफ ने भी हमारे साथ कुछ प्रोग्राम किए इस ताल्लुक़ से। मैं इन सब खुदा के खादमीन का नहायत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद की गहरी बरकतें इन तक और ज़्यादा पहुँचें, गहरे मुकाशवात और ज़्यादा खुदा इनको दे, और हम और ज़्यादा खुदा के कलाम की बातों को अच्छे तौर पे जानें और अच्छे तौर पे समझें। आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं उन सारे अपने नाजरीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस सारे साल में हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनकरेज किया, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने सवालात भी भेजे, इंटरेस्ट लिया। और बहुत से सवालात हैं जिनको हम अगले दिनों में भी जाके करेंगे, लेकिन एक उनका जो मुतालबा भी कहें और लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि हमें इसको एक नॉट शेल में, एक ओवरव्यू में जो है आप इस सारे बुक ऑफ रेवलेशन को बताएं, समझा सकें, ताकि हम इसको बेहतर तौर पे जान सकें। गो के हमने तफसीलन तो सुना है, आपसे देखा है प्रोग्रामों को, लेकिन अगर आप इसका एक ओवरव्यू दें तो आज हम ख़ास तौर पे
ایک چند حصوں میں کوشش کریں گے 2-3 حصوں میں پارٹس میں اس کو آپ تک پہنچا سکیں. ایک اوور ویو ہم بک آف ریولیشن کا دیں گے, اور میرے ساتھ اس آج کے پروگرام میں شامل ہیں پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین کو آپ جانتے ہیں, ان کا تعارف بھی آپ جانتے ہیں, لیکن میں پھر نئے ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ پاسٹر تحسین گل خان جو ہیں یسوع مسیح منسٹری کے بانی ہیں اور بڑی اچھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. لوٹن ایشین فیلوشپ کے پاسٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فل ٹائم جاب میں آئی ٹی میں سیکٹر میں ایک سینئر پوزیشن پہ یہ کام کرتے ہیں. میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. پاسٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر تحسین, ہم نے یہ بڑے خوبصورت پروگرام کیے, اور آپ نے خاص طور پہ اس میں ہمارے ساتھ بہت اچھے طور پہ ان ساری چیزوں کو دیکھا, سمجھا, لوگوں تک پہنچایا. آج جب ہم اس اوور ویو کی طرف جاتے ہیں, ایک خلاصہ ایک طرح کا پیش کریں گے, ایک جائزہ اس کا لیں گے, تو میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام سب سے پہلے خدا نے اپنے اس شاگرد کو, یسوع مسیح نے اپنے اس شاگرد کو چنا جو بچپن سے ان کے ساتھ تھے, اور جو ان کے ہر لمحے پوری خدمت میں بھی ساتھ ساتھ رہے, اور جو ان کی مصلوبیت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے, اور پھر زندہ ہونے کے وقت بھی وہ ان کے پاس رہے, اور پھر آسمان پہ اٹھائے جانے کے وقت بھی وہ وہاں پہ موجود تھے, اور وہ بڑے اچھے طور پہ ان کی پوری زندگی کے پہلوؤں کو جانتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے انہیں ایک ذمہ داری اپنی والدہ کی بھی سونپی جب ان کو صلیب دیا جا رہا تھا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپنی دلہن یعنی کلیسیا کی ذمہ داری بھی ان کو وہ سونپ رہے ہیں, اور وہ اینڈ ٹائم ریولیشن اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ انہی یوحنا رسول جو ہے ان کو دیا گیا, اور وہ ان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو دنیا تک پہنچائیں. آپ اس کے بارے میں ایک ہمیں اوور ویو تھوڑا سا بتائیں, اس کی اہمیت بتائیں, اور پھر تھوڑا سا ہم آگے اس کے بعد بڑھیں گے کہ یہ کیسے مکاشفہ ان کے وسیلہ سے ہم تک آیا. تھینک یو. سب سے پہلے تو بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس کتاب کی اسٹڈی کو مکمل کیا, اور بہت سارے اس کتاب کے اندر جو مکاشفات تھے, بھید کی باتیں اور بہت سارے خوبصورت چیزیں ہم نے اسٹڈی کی, ان کو ڈیٹیل میں دیکھا. ایک چیز جاننا بڑا ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کو, بک آف ریولیشن کو, پرکاشت واقعہ جو ہے یا پرکاش دی پوتھی اس کتاب کو پنجابی میں کہتے ہیں, تو اس کو دیے جانے کا مقصد کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی نے جب آسمان کی رویا دیکھی, بہت سارے نبیوں کو خداوند نے رویا دی آسمان کی. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی جب پہاڑ پر تھے تو انہوں نے بھی آسمان کا نظارہ کیا, انہوں نے بھی رویا دیکھی. ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کو خداوند نے آسمان کی رویا دی. داؤد بادشاہ کو خداوند نے آسمان کی رویا دی جب وہ زبور 24 لکھتے ہیں کہ وہ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں. اور دانیل نبی کو جب بہت ساری چیزیں دکھائیں گی, انہوں نے کچھ چیزیں تو لکھی لیکن زیادہ تر چیزوں کو سیل کر دیا. ایون کہ پولس رسول جو کہ بہت خداوند کے نبیوں میں سے, خادموں میں سے, رسولوں میں سے جو کہ سر فہرست رسول بن گئے, ان کو بھی خداوند نے آسمانی رویا دی. اور ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھین چیپٹر 12 میں کہ انہوں نے کہا کہ میں یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیے گیا, فردوس میں باتیں سنی, اور پھر کہا کہ وہ باتیں کرنا روا نہیں آدمی کو. تو واحد بائبل کی جو کتاب ہے جو کہ ہمیں ان سائڈ پرسنز ویو دیتی ہے آسمان کی بادشاہی کا, خدا کے تخت کا, آسمان کے اس نظارے کا جو کہ عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہے, خاص نبیوں پر ریویل ہوا, لیکن ان کو بیان کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں تھا. تو واحد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے تھرو شاگرد یوحنا عارف جو ہیں, یا یوحنا بپتسمہ دینے والے نہیں بلکہ یوحنا زبدی کے جو بیٹے ہیں, ان کے اوپر یہ مکاشفہ ریویل کیا گیا. اور اس کو دیے جانے کے 2-3 مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ یسوع مسیح کی الوہیت, یسوع مسیح کی قدرت, یسوع مسیح کا جلال, یسوع مسیح کے جو ساتھ, اور اسپیشلی جب جی اٹھنے کے بعد جو جلالی صورت ہے اس کو دکھایا جائے. دوسرا جو ہے اس کتاب کو دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس آخری زمانہ کے لیے کلیسیا کو تیار کیا جائے, اور وہ تمام باتیں جو پہلے سیل کر دی جاتی تھیں اور نہیں بتائی جاتی تھی ان کو ریویل کر دیا جائے. اور
اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، تیار کیا جائے. اور تیسرا اور آخری مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے حوالے سے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا خدا کتنا پیارا ہے اور اس کا منصوبہ کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری اور سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے خداوند ہمیں کلیئرلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی میں خدا کا منصوبہ کیا ہے. اور ہسٹری کا ہم دیکھتے ہیں آغاز، کائنات کا آغاز، پیدائش، تخلیق کا آغاز ہمیں بائبل کی پہلی کتاب میں ملتا ہے، اور اختتام اور پھر نئے آسمان اور نئی زمین اور وائنڈ اپ کرنا ہسٹری کو. اور ایک جو ٹائم ہے، ٹائم کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج چاند ستارے بنائے گئے وہاں سے ٹائم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وقت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پر سورج چاند ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا اور وقت ختم کر دے، پھر ہم ٹائم لیسنس میں چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی اور میں چاہتا ہوں اس کو میں تھوڑی سی بات کروں، اور وہ ہے کہ اس کتاب مقدس، بائبل مقدس کی پہلی کتاب کا لکھوانے والا خدا ہمارا خدا ہے، اور موسیٰ، حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے یہ کتاب پہنچتی ہے دنیا تک، اور پاک روح کی گائیڈنس میں یہ لکھی جاتی ہے. اور اب یہاں پہ آخری کتاب ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ سارا خدا کا کلام ہی الہام ہے، پاک روح کے وسیلہ سے ہے، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ خدا اور یسوع مسیح کا ہمیں اس بک میں، مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ وہ خود اس میں لکھا رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا نے بالکل یوحنا رسول کو دیا. تو یہ باتیں واقعی خدا نے دیں. دوسری بات ایک بڑی اہم ہم لوگوں کو، دنیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں یعنی کلیسیا، خدا ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ریولیشن جو ہے سب سے پہلے دیا گیا 7 کلیسیوں کو، بالکل، جو خدا کے لوگ تھے. کوئی قوم نہیں چنی گئی، جوز نہیں چنے گئے، کوئی اور بڑا ملک نہیں چنا گیا، کوئی اور ایسے لوگ نہیں چنے گئے، لیکن چنے گئے تو خدا کی کلیسیا چنے گئے، ایماندار لوگ، مقدسین چنے گئے. اور پھر کہا گیا بعد میں، جو ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے، کہ اب اس کو دنیا تک لے کے جاؤ، کیونکہ کلیسیا کی ذمہ داری یسوع مسیح نے خود لگا دی تھی کہ تم سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو. اور یہ یقیناً انجیل مقدس کا وہ آخری حصہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب جو ہے. تو آپ اس کے تعلق سے بھی مزید اگر بیان کریں تو میں بالکل. اور ایک اور چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھرو آؤٹ نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں، him being a God, being God, not a God but being God، جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. کیونکہ پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو باپ کی صورت میں دیکھا تو جاتا تھا، لیکن خدا کے والے سے کچھ ایسے ریفرنسز موجود ہیں جو کہ باپ اور بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں پرووربس امثال 30 چیپٹر میں لکھا ہے کہ تو اس کو جانتا ہے، کیا تو اس کے بیٹے کا نام جانتا ہے. زبور 2 میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو. پھر زبور 110 میں لکھا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا. اور پھر ائزایہ چیپٹر 48 میں تثلیث کا ذکر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وائڈلی یہ نظریہ جو تھا اور یہ خدا کی پہچان، نظریہ میں صرف اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ نظریات جو ہوتے ہیں مفروضوں پہ بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کی یہ پہچان کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، یہ پہچان جو تھی وہ نہیں تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن جب سم اپ کر رہی ہے بائبل کو، تو اس پہچان کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتا دی گئی. جیسے لکھا ہے کہ تم چیپٹر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے. اور پھر خدا کے روح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے. پھر تھرو آؤٹ دا بک یہ ریفرنس دیے گئے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا جو تخت پر بیٹھا تھا، وہ جو برہ سامنے کھڑا تھا، خدا کی روح کا ذکر ہے. تو تثلیث کے والے سے بہت زیادہ جو ہے ریفرنسز اس میں ہیں اور بتایا گیا. اور اس میں پھر ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریولیشن چیپٹر 1 کا جو لاسٹ پارٹ ہے، چیپٹر 1 کی ورس 9 سے لے کر 20 تک، اس میں اسپیشلی خداوند یسوع مسیح کی جلالی صورت کو دکھایا گیا کہ اب کیسے وہ دکھتے ہیں اور وہ بادشاہ ہے، وہ جج کر رہے ہیں، اور اختیار کو بتایا گیا. اور یہ واقعہ ہی بڑا ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بڑے جلال کا بتایا جانا، ظاہر کیا جانا. اور جیسے اس سے پچھلی 9ویں آیت، آپ نے کہا 8ویں آیت میں، انہوں نے 8ویں آیت میں یہ بھی کہا کہ میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا. یہ ساری باتیں ہم نے وہاں دیکھی ہیں اور ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوں. اور پھر جو ان آیات میں ہی خدا کا روح بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے، یوحنا عارف کے ساتھ، اور یسوع مسیح نظر آتے ہیں اور وہ اسے دکھاتے ہیں. اور جو دکھایا گیا ہے
ख़ास तौर पे 7 चिरागदान जी और 7 चिरागदानों के साथ साथ जो है वो 7 जो दिखाई गई हैं जो कलीसियाएँ दिखाई गई, ये तो 7 फरिश्ते जो हैं उनको लिखा गया, 7 फरिश्तों को, यानी कि उन कलीसियों के जो सरबराह थे, हेड्स थे, उनको लिखा गया। तो ये एक डायरेक्ट मैं समझता हूँ कि खुदा अपने बंदा के वसीला से कलीसिया से हम कलाम है। हम इन 7 कलीसियों की तरफ पढ़ते हुए क्योंकि हमने एक ओवरव्यू देना है, आप इसको बयान कीजिए कि ये 7 कलीसियों का जो पैगाम पहुंचना है, इसका क्या मकसद क्या था और क्यों खुदा ने ये रिवील किया और खुदा चाहता क्या है इंसान से। बिल्कुल, इस पे मैंने जब स्टडी की और क्योंकि रिसिपिएंट जो हैं वो 7 कलीसियाएँ ही हैं इस किताब की, क्योंकि जब हम चैप्टर 1 की वर्स 4 में देखते हैं तो लिखा है कि यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, एशियाई कोचक में है, जो एशिया माइनर के एरिया में थी, और ये जो हैं ये वेस्टर्न टर्की का जो इलाका आजकल के दौर पे देखें तो उसमें था, और ये बेसिकली एड्रेस खुदावंद कलीसिया ही को कर रहा है थ्रू आउट इस बुक में। और जो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि यूहन्ना जो है वो रिसीवर है, लेकिन एक्चुअल ऑडियंस जो है इस बुक की वो कलीसिया है, और ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया में मसीह के पैगाम की, आखिरत की बात करने की और खुदा के मंसूबे को फैलाने की वो कलीसिया को दी गई। आपको पता है कि जब तौरेत दी गई थी तो ज़िम्मेदारी यहूदियों को और इसराइलियों को दी गई थी कि वो दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाएं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो फेल भी हुए क्योंकि उन्होंने अपने तक महदूद कर लिया। लेकिन जब ये मुकाशफा दिया गया है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि बल्कि ज़्यादा उस कई जगहों पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आखिरी ज़माने के बारे में, तो ये इतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी जैसे इसराइल को दी गई तौरेत के हवाले से, इस मुकाशफा की और इंजील की ज़िम्मेदारी कलीसिया को और ईमानदारों को दी गई है। अब ये कलीसियाओं के हवाले से हमें ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या बिलीव करते हैं कि शायद ये 7 डिफरेंट चर्च एजेस हैं और हम जो है वो लास्ट एज में रह रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि ये 7 एजेस नहीं है, ये 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस भी हैं और 7 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल भी हैं, क्योंकि चर्चेस जो बनते हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ बनते हैं। अब देखें कि एक ही कलीसिया में इस तरह के 7 डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, क्योंकि हम इन कलीसियाओं में देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ किसी ना किसी बात में कुछ ना कुछ शिकायत है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे शिकायत नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे और उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। इसी तरह आप देखें कि कलीसियाओं में ऐसे लोग, और स्पेशली आप भी पास्टर हैं, मैं भी पास्टर हूँ, हम देखते हैं कि कुछ ईमानदार बड़े सरगर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ नीम गर्म हैं, कुछ जो है वो शिकायत के मौके देते हैं। और एक इंडिविजुअल के तौर पर हमें देखना होगा, जब हम इन कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, हमें ये इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है कि मैं किस कलीसिया के सांचे में फिट होता हूँ। इसमें एक्चुअली जो मेन बात आपने भी की है वो बड़ी खूबसूरत है, और वो मैं उसके आपके बिल्कुल साथ हूँ कि टेक्निकली ये कलीसियाएँ तो बिल्कुल उस दौर में मौजूद थीं जी, और ये कलीसियाँ उस दौर में ही थी जिनको लिखा गया, और बल्कि कहा गया था कि उनको यूहन्ना ये रसूल को कि इनको पहुंचाना है, और फिर वो पहुंचाएंगे ही उस दौर में, और फिजिकल लोकेशन दी गई, फिजिकल लोकेशन और वो सारी और जगह पर, और उसकी हमने पूरी तफसीलन अपने प्रोग्राम में बात की है। लेकिन उसका एक रेलिवेंस लोग ये निकालते हैं, वो रेलिवेंस बनाते हैं कि ये इस एज से इस एज तक रसूली दौर था, इस एज से इस एज तक रोम की कलीसिया का जो है वो अज़हर रसानी का दौर था। फिर उसके बाद वो देखते हैं जो है, क्योंकि वो जो काम उन कलीसियाओं में नज़र आ रहे हैं वो आज के दौर से वो नज़र आते हैं कि रोम की कलीसिया को कबूल करना था, और फिर उसके साथ साथ माजूल करना था उसके बाद उस कलीसिया को, और फिर इख्तियार जो है रोमी हुकूमतों का था, और फिर नए रूह की बात है, कलीसिया में नए रूह के इख्तियार की बात है, और फिर उस नईम गर्मी की हालत का जिक्र है जो आज का दौर है। तो लोग उसको रिलेट करते हैं, लेकिन वो टेक्निकली जो बात आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो कलीसिया में हम देखते हैं कि आप इस पर ज़रा बात कीजिए कि 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाओं को शाबाश मिली है,
اور ان کو ان کے کاموں کی شکایت نہیں بلکہ اپریشیٹ کیا گیا، پازیٹیو بات ہوئی اور پازیٹیو بات ہوئی، اور 5 کے تعلق سے جو ہے کچھ پازیٹیو اور کچھ تنبیہ، اور پھر ان کو توبہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو آپ اس تعلق سے ذرا میں ضرور بتاؤں گا۔ سمرنا کی کلیسیا ایسی ہے اور فیلاڈیلفیا کی کلیسیا ایسی ہے جس کو اپریشیٹ کیا گیا اور ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو زیادہ سب سے بڑا رتبہ دیا گیا، اور بہت سارے جو چرچز ہیں وہ فیلاڈیلفیا پینتیکوسٹل کے نام سے اسی لیے ہیں کہ یہ، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ کا نام بھی ہے فیلاڈیلفیا، جو کہ اس بائبل میں جو ورڈ ہے، اور وہاں سے کانسٹیٹیوشن امریکہ کا سائن ہوا تھا۔ سو اس کو بڑی رسپیکٹفل کلیسیا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں خاص بات کیا ہے کہ یہ دونوں کلیسیائیں اظہار ثانی میں صبر اور برداشت کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ سمرنا کی کلیسیا کو لکھا ہے کہ جو ہیں وہ اظہار ثانی کو وہ برداشت کر رہے ہیں، اور جھوٹے گواہوں، جھوٹے نبیوں، جھوٹے یہودیوں سے جو کہ شیطان کی جماعت کے ہیں ان کے ہاتھوں میں پڑے ہیں، اور جان دینے تک وفادار ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے والے سے لکھا ہے کہ وہ کمزور تھے، یعنی کہ تھوڑے سے تھے، زور میں کمزور تھے، اور عموماً آپ یہ دیکھیں کہ ایماندار لکھے نا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور میں بھی صرف 8 ہی جانیں تھیں جو کہ برگزیدہ تھے۔ تو یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بقیہ ہے، جو کہ ریمننٹ ہے، اس کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ دیر آر ویری فیو جو کہ کلام پر عمل کر رہے ہیں، جن میں زور بھی کم ہے لیکن انکار نہیں کرتے۔ اور دونوں کلیسیوں میں جو کامن بات یہ تھی کہ وہ اظہار ثانی میں اور اس جماعت کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے جو کہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم یہودی ہیں، اور یہ وہ پاسو تحسین اس میں جو خاص بات میں دیکھتا ہوں کہ ستائے جانے کے باوجود جو تھے وہ بالکل قائم رہے ہیں، اور یہاں نہیں ہوئے کسی کمپرومائز میں۔ جیسے آپ نے فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے لیے کہا، تو ہم اس کو تھوڑا سا اس لیے ہر کلیسیا کے تعلق سے کوئی بات اگر چھوٹی کرنے والی کریں گے، وہ خداوند کا کلام ان کو بڑے واضح طور کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ 8ویں آیت جب ہم دوسرے باب کی دیکھتے ہیں تو لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور آگے لکھا ہے دیکھ میں نے ایک دروازہ تیرے لیے کھول رکھا ہے۔ مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے کاموں کی وجہ سے جو اچھے کام انہوں نے ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور یہ دروازہ ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ کون سا دروازہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کو لوگ بہشت کہہ سکتے ہیں، جنت کہہ سکتے ہیں، فردوس کہہ سکتے ہیں، نئے یروشلم کا دروازہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی سے خدا نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو پرسیکیوشن بھی برداشت کریں گے، جو ایمان پہ کھڑے رہیں گے، وہ جو ہے وہ اس برکت تک پہنچ جائیں گے۔ اور کلام میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اور ایک کلیسیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور وہ خدا سے دوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہ باہر کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں جو آخری جو کلیسیا تھی اس میں لودیکیا کی کلیسیا، تو وہ لکھا کہ وہ مال و دولت اور کاروبار میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہوئے تھے، فائنینشلی اسٹرانگ تھے سب کچھ، تو وہ اپنے بزنس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ کے چپ کر کے بیٹھ گئے ہوئے تھے کہ ہم علیحدہ ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ان کو کہا گیا کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، بس میں تجھے اپنے منہ سے نکال دوں گا۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی جماعتیں ہیں جو فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں، اور بائبل میں لکھے کہ دینداری کی وضاحت تو رکھتے ہیں، اور آؤٹ لک جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند آؤٹ لک کو نہیں دیکھتا۔ خداوند یہ نہیں دیکھتا کہ آپ دیکھنے میں کتنے دیر ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا نا کہ تم یہودیوں کو بھی جب کنڈیم کیا تھا خداوند نے فریسیوں کو، اور کہا تھا کہ یہ خیرات دیتے وقت اپنے آگے ڈھول تاشے اور باجے بجواتے ہیں، اور لمبے کرتے اور لوگ لمبے چوگے، لمبے جو ہے ان کے ظاہری جو ہے چال چلن بڑا زبردست ہے، لیکن یہ ڈینجر جو ہے وہ عموماً تب رہتا ہے جب ریوائول آتا ہے، اس کے بعد ڈینومینیشن میں چلا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ڈینومینیشنل ازم میں چلے جاتے ہیں، لیکن پرسنل کنیکشن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ نہیں رکھتے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جتنے بھی کلیسیاؤں سے خداوند نے شکایت کی، خداوند ان کو موقع ضرور دے رہے ہیں، خداوند ان سے پیار ضرور، ان کو بار بار یہ چانس دیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی بھی موقع ہے۔ جیسے ہم نے اس کتاب میں بارہا دیکھا، اور آپ کے عموماً پروگرام کی اینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ خداوند بار بار یہ
موقع دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی بھی موقع ہے, کچھ کر لو, سم تھنگ کین ہیپن رائٹ ناؤ, کیونکہ دیر ول بی اے ٹائم جب کہ یہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا. اور ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ آج کی پوری دنیا کے لیے یہ کلام ایک کال ہے, کیونکہ ہم جب یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہم صرف کلیسیا سے بات نہیں کر رہے, ہم خدا کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام ان لوگوں کے لیے, چاہے وہ ہندو مذہب سے ہیں, چاہے وہ مسلم مذہب سے ہیں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں, چاہے وہ بدھسٹ مذہب سے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سکھزم سے تعلق رکھتے ہیں, خدا نے ہر ایک کو بنایا اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہر ایک سے کلام کر رہا ہے کہ ان کے پاس آج بھی موقع ہے. جیسے اس سردیس کی کلیسیا کو یہاں پہ لکھا ہے 3 آیت میں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 باب اس کی 3 آیت میں, پس تو یاد کر کہ تو نے کس طرح کی تعلیم پائی تھی اور سنی تھی, اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر, اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. آ پڑوں گا لفظ جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آ کے پکڑ لینا, گردن سے دبوچ لینا, اور بڑی یہ اچھی حالت نہیں ہے. دس از ناٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں ان سب کے لیے خدا کا کلام, کیونکہ یسوع مسیح کے تعلق سے بھی اور خدا کا جو کلام ہے بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, جو میں اکثر آیت کوٹ کرتا ہوں, یوحنا 3 باب 16 آیت لکھا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی, جو کوئی میں ساری دنیا. اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسے کلام کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا سے, تو یہ کلام پوری دنیا کے لیے ہے. یہ میسج یونیورسل میسج ہے, اور یہ یونیورسل میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورس تک پہنچنا بہت ضروری ہے, اور ہمیں پہنچانا ہے, کلیسیا کو پہنچانا ہے, کلیسیا کو اس ارشاد اعظم کو آگے لے کے بڑھنا ہے جو یسوع مسیح نے اپنے آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے ان کا آخری جو ہے سب سے بڑا ارشاد یہی ہے, اس کو گریٹ کمیشن کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور خاص طور پہ میں کیونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہمارا اوریجن وہاں سے ہے, ہم ان کے لیے بھی بڑے درد رکھتے ہیں, اپنے اس قوم کے لیے بھی درد رکھتے ہیں جو پاکستان میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سچائی تک پہنچے, کیونکہ ان کا کلام بار بار ریفر بھی کرتا ہے مسیح کے لیے. ان کے اپنی قرآن شریف میں بار بار مسیح کے تعلق سے اور حضرت مریم کے تعلق سے, اور یہ ساری باتیں کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے, یہ سب باتیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ان سب باتوں کو جب موجود ہیں, اور جب ان کے کلام میں کہا گیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اس اناجیل کو اوپر ایمان رکھنا ہے, توریت زبور صحف انبیاء پہ ایمان رکھنا ہے, تو ان کو وہ پڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پڑھیں, اور جب وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں وہ خود دیکھیں گے کہ واقعی ہی ایک تبدیلی آئے گی, اور وہ جانیں گے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. بالکل, اور یہ بڑا ضروری ہے. ان کلیسیاؤں کا میسج جو ہے بہت ہی ہارٹ وارمنگ اور ہارٹ ٹچنگ ہے, ایون دو کہ ایسے لوگ بھی اس میں پائے گئے جنہوں نے بہت ہی زیادہ غلط کام بھی کیے, جیسے وہ ایزبل کے والے سے لکھا ہوا ہے, اور یہ تھواتیرا کی جو کلیسیا ہے اس کو بتایا گیا کہ یہ بتوں کی قربانیاں اور نکیلیوں کے کام, حرام کاری اور زنا کاری اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے کاموں میں انوالو ہو گئے. انڈیویجولس کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ لگتی ہے وہ ہے غالب آنے والوں کے لیے ریوارڈ, کیونکہ ہر کلیسیا کو وعدہ ضرور اینڈ پہ کیا گیا کہ اگر تو غالب آئے. اور یہ جو ورڈ ہے غالب آنا, ٹو اوور کم, اور ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے ہم جب دعا کر رہے تھے تو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا فتح مند مسیحی زندگی, اور ڈیورنگ ابھی انٹروڈکشن بھی آپ نے یوز کیا تھا. تو یہ بیسیکلی فتح مند مسیحی زندگی یعنی فتح مند غلبے والی زندگی, یہ بڑی اور سب سے پہلے بائبل میں یہ جو ورڈ آیا تھا غالبہ, یہ بک آف جینیسس پیدائش 4 باب میں قائن کو خدا نے کہا تھا, لکھا ہے. اور 4 باب کی 6 آیت میں خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا, جب وہ پلان کر رہا تھا کہ میں اپنے بھائی حابل کو ماروں گا, اور لکھے تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے, اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے, تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائن تو غالب نہیں آ سکا,
اور ہم سب کائن کی مانند گراوٹ کا شکار ہوئے، گناہ میں پڑے۔ بائبل میں لکھے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن ایک شخص ہے جو غالب آیا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جو کہ موت پر غالب آیا، صلیب پر چڑھ کے گناہ پر غالب آیا، موت پر اور قبر پر غالب آیا۔ تو جب غالب کہا گیا، دیٹ مینس کہ سب کو یہی ریفر کیا جا رہا ہے اس میں کلیسیاؤں میں کہ مسیح کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک یکجہتی میں آ جائیں اور مسیح کو ریسیو کر لیں تو ہم غالب آ سکتے ہیں۔ فتح مند مسیح زندگی کیا ہے، اور غلبہ پانا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ تو ہم بدنی طور پر لکھے نا کہ ہماری کشتی گوشت اور خون کی تو ہے نہیں، اور گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہوئے۔ تو غلبہ پانا جو ہے وہ سوائے مسیح کی ذات کے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی قربانی کسی اور طرح کی کچھ بھی آپ کو غلبے والی جو ہے وہ سچویشن میں نہیں لے کے جا سکتا سوائے مسیح کی ذات اقدس کے۔ اونلی ہم، اونلی کرائسٹ کین ہیلپ یو ٹو اوور کم اینڈ تھرو، اور یہ غلبہ جو ہے یہ ایمان کے سبب سے ہے، عمل کے سبب سے نہیں۔ ہم اس پہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پیج ایمان کا سفر پیج جو ہے اس کو لائک کیجئے، اور جب آپ لائک کریں گے تو پھر آپ سارے وہ پروگرام جو ہم نے کیے ہیں آج تک پچھلے 4 سالوں میں آپ وہ دیکھ سکیں گے، اور خاص طور پہ یہ ساری سیریز آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب کا پیج ہے، آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی سارے پروگرام موجود ہیں، اور پھر آئندہ پروگرام بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور آپ ہمیں اس وقت کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکائپ کے اوپر، زندگی ٹی وی اسکائپ ہمارے آئی ڈی، آپ اسٹریٹ اوے کال کریں، آپ کو اس کے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے +585 542 5900، یہ ہمارا اسکائپ کا نمبر ہے۔ اس پہ آپ ہمیں اپنا سوال +1 لگا کے آپ اس کو کریں گے، +1 585 542 5900، اور یہ اس پہ آپ ہمیں اپنا سوال ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے، آپ کال کرنا چاہیں تو آپ پہ کال کیجئے، اور ہم ضرور آپ کی کال لیں گے جو آپ دیں گے۔ اور دوسری بات میں کہوں گا کہ آپ اس کو پھر سے کہوں گا، آپ ضرور شیئر کریں اپنے سارے عزیزوں کے ساتھ، اور تاکہ وہ بھی ان سچائی کے باتوں کو جان سکیں۔ پاسٹر تحسین، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اس میں سے بتائی ہیں، اور میں ایک خاص بات اور بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس وقت دنیا جو ہے، دنیا آپ جانتے ہیں ایک ڈر میں ہے، خوف میں ہے، لیکن اس ڈر اور خوف کے باوجود ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ابھی بھی خدا سے دوری میں ہے، اور وہ خدا کو نہیں جاننا چاہتا، نہیں پہچاننا چاہتا، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے خداوند کے اس بڑے پلان میں آ جائیں۔ اور جب ہم یہاں بات کرتے ہیں، جب ہم کلیسیوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ تھواتیرا کی کلیسیا، اس کو یہ خاص بات کہی گئی تھی، اور 19واں جو اس کی آیت ہے اس میں دوسرے باب کی، اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو تیرے پچھلے پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ لیکن آگے جو بات وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور بلکہ 20ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس میں لکھا ہے کہ ایک جھوٹی نبیہ کی غلط تعلیم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ شکار ہو گئے، جیزبل کی اسپرٹ جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے، اور وہ جھوٹی اور پراسپیرٹی کی تعلیم اور دوسری تعلیمیں ان کی طرف سے آگی، کیونکہ وہ تجارتی لوگ تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ اور پھر 21ویں آیت میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم آیت ہے، لکھا ہے، میں نے اس کو یعنی اس ایزبل یا اس سارے قوم کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی قوم کے تعلق سے بات ہے، ایک پورے اس جو یہ پورا ایک کہہ لیں کنبا جو ہے، جو کہہ لیں ایک بڑی گروپ جو ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مہلت دی۔ اور یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت مہلت کا ہی وقت ہے جو رہ گیا ہے، اور خدا مہلت دے رہا ہے مختلف قوموں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف سوچوں کو، مختلف خیالات کو، کہ وہ اس تک آ جائیں
تاکہ وہ بھی ہمیشہ کی زندگی. حرام کاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیگلائز کر دیا گیا آج کل, تو حرام کاری کو جو مرضی جس کے ساتھ جتنے سال مرضی رہیں آپس میں, پھر جب مرضی دل کرتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر جو آپ دیکھیں کہ جو اسپرٹ جو یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا جو ہے بات, وہ ساری اب کیسے وہ جو ہے بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 1981 میں کتنے سال پہلے کی بات ہے, 40 سال تقریباً ہو گئے. اس وقت میں امریکہ میں جب گیا اور ہمیں ایک ٹور پہ لے گئے, تو سین فرانسسکو سٹی کا سپرنٹینڈنٹ نے آ کے بڑے فخر سے بتایا کہ میں گے ہوں اور وی آر 20% ان سین فرانسسکو گے ہیں, اور ہم جس طرف چاہیں حکومت کا رخ بدل دیتے ہیں. تو وہ بڑے فخر کرتے ہیں لوگ. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ان حرام کاری کی باتوں سے توبہ کرنی ہے. اور یہی آگے میں سمجھتا ہوں بڑھتے ہوئے ہم اب دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا, آپ کلیسیوں کو وائنڈ اپ کیجئے, پھر ہم چوتھے باب میں جو تخت کا ذکر ہے اس کی طرف چلیں گے. لاسٹ میں وائنڈ اپ میں یہی بتاؤں گا, اینڈ کوئکلی گو تھرو دا لسٹ آف ریوارڈس کہ ہمارا ایم ہونا چاہیے اس کو پائیں. زندگی کا فردوس میں جو زندگی کا درخت ہے اس کا پھل کھانے کا ہمیں موقع دیا جائے گا. دوسری, موت سے نقصان نہیں پہنچے گا, ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوشیدہ من دیا جائے گا, سفید پتھر, نئی آئیڈینٹی, نیا نام دیا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں پر اختیار دیا جائے گا, صبح کا ستارہ دیا جائے گا, اور مسیح کے ساتھ جو اختیار ہے اس کو شیئرنگ ملے گی. سفید پوشاک دی جائے گی, اور فرشتوں اور باپ کے سامنے اناؤنسمنٹ ہوگی ہمارے ناموں کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے گھر میں ہمیں ستون کی مانند بنائے گا اور ہمیں کبھی باہر نہیں نکالے گا. اور ہمارے اوپر خدا کا نام یعنی کہ مہر کی جائے گی, نئے یروشلم کا نام, اور ہمیں یوں سمجھے کہ نیا پاسپورٹ ملے گا, نئی پہچان مل جائے گی, اور خداوند کا نیا نام ہمیں ملے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جیسے باپ کے ساتھ بیٹھا. مطلب اس سے بڑھ کر خدا اور ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. اٹس جسٹ امیزنگ کہ ہمارے لیے غلبہ پانے کے بعد اور نجات پانے کے بعد خدا کی بادشاہی میں ہمارے لیے خداوند نے کتنی بڑی باتیں پلان کی ہیں. لیکن اٹ آل ڈپینڈس آن آر ڈیسیجن میکنگ, جو ابھی ہم یہاں پر کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے. جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم یہ بات کریں گے. اور اگین وہی بات ہوتی ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ خدا کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا, لیکن یہ فیصلہ کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے, یہ فیصلہ اس نے ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہے. اور لوگ عموماً یہ کہتے ہیں جی خدا کتنا ظالم ہے, وہ جہنم میں کیوں ڈال دے گا. خدا نہیں ڈال رہا, انسان اپنے آپ کو ڈال رہا ہے کسی بھی جگہ پہ. خدا کی خواہش نہیں ہے, لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں اور ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں. یہ تو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی, لیکن خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم غالب آئیں اور ریسیو کریں. تو میں بس یہی سب دوستوں سے پیاروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے ابھی کہ ہم ابھی بھی اپنی زندگی خداوند کو دیں, اور ابھی تک اگر نہیں دی, اور یہ بات صرف غیر قوم یا کسی اور کی نہیں, اگر آپ مسیحی گھرانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پرماننٹلی ایک آپ کو کنفرمیشن مل گئی ہے کہ جسٹ بیکاز کہ میرے ماں باپ مسیحی تھے تو میں نجات یافتہ ہوں. نجات یافتہ ہونا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہونا ہے خداوند کے ساتھ. جب آپ اس کو اپنا ایک شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے, آپ توبہ کر کے گناہ سے اس کے ساتھ کمٹ کر لیں گے اور اپنی زندگی اس کے حوالے کریں گے, تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم چوتھا باب مکاشفہ کا اس پہ پہنچتے ہیں, مکاشفہ کی اس کتاب کا, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب خدا کا روح جو ہے, مسیح جو ہے, وہ یوحنا عارف کو اب زمین سے, یہ باتیں ساری زمین پہ تھی, کلیسیوں کے ساتھ تھیں, اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب اوپر آ جا. بالکل, اب آسمان کا ایک نظارہ اس کو دینے کو ہیں. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا. کتنا میں سمجھتا ہوں خوبصورت منظر وہ ہوگا, آسمان کا وہ دروازہ جس کے تعلق سے ہم نے بعد میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ نئے یروشلم جس کو کہا گیا ہے, اور لکھا ہے کہ وہ دروازے جواہر کے, موتیوں کے, اور اس کی بنیادیں بھی جواہر کی موتیوں کی ہوں گی, اور وہ کھلا ہوا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوحنا کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا, یعنی کہ پاک روح نے, خدا کے روح نے اسے گھیر لیا, اور پھر اس نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا. آپ اس کو آگے لے کے جائیں یہاں سے. بالکل, اور اگین وہ بات ہے کہ بہت سارے سائنسدان, بہت سارے لوگ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے, آسمان میں کیا ہے, اور نبیوں کی خواہش رہی,
اور بڑے بڑے اسکالرس کی خواہش رہی, بڑے بڑے عالموں کی خواہش رہی کہ ہمیں کوئی سنیک پیک مل جائے, ہمیں کوئی نظارہ اندر کا مل جائے کہ ایکچوئل میں آسمان کیسا ہے, تخت کیسا ہے خدا کا, فرشتوں کا کیا سسٹم ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم اتنی ڈیٹیل میں خدا نے الاؤ کیا, یہ نہ صرف یوحنا کو بلکہ خدا نے اس کو کہ وہ خود دیکھے, بلکہ یہ الاؤ کیا کہ وہ سارے اکاؤنٹ کو لکھے. اور خدا کا فرشتہ خداوند یسوع مسیح مختلف جگہوں پر خداوند ڈائریکٹلی اس سے بات کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پر فرشتہ اس کو بتا رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ یوحنا ایکوریٹلی سارے اس اکاؤنٹ کو لکھے. اور ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم خدا کے تخت اور آسمان کے اندر جھانک رہے ہیں اس کتاب کے تھرو. اور یہ بڑی زبردست بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ امیجن کرتے ہیں جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سانوں بڑا ڈر لگتا ہے جب ہم اس کتاب, جو کہ فضول بات ہے, غلط بات ہے. یہ تو ڈر کی نہیں, خوف کی نہیں, بلکہ تسلی کی بات ہے. کیونکہ وہ شاید ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ اس میں عذاب کا اور وہ جو پیالوں کے الٹائے جانے کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ ایمانداروں پر نہیں ہے, وہ تو ان پر ہے جو کہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جن کو خدا جج کرے گا. تو اگر ہم اف وی آر ان دا رائٹ سائڈ آف گاڈز پلان, اور خدا کی جو قوم کی جو رائٹ سائڈ ہے جہاں پر جن کے اوپر یہ پہلے نہیں الٹے جائیں گے, تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف, جیسے لکھے نا کہ اگر خداوند ہماری طرف تو ہمیں کس چیز کی دہشت. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور پاسٹر تحسین اس کے ساتھ ہی آپ آگے جائیے گا, وہ ایک آیت میرے کیونکہ آ رہی تھی, بار بار آ رہی تھی کہ اب سے جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. مسیح میں ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا, دیکھیں ہر شخص جو کہے کہ میں مسیحی ہوں اور وہ مسیح کے کلام کے مطابق نہ چلتا ہو, آج اس کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور ابھی میں ایک اور بات کہوں گا, اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو آپ کے لیے آج موقع ہے کہ آپ مسیح کو قبول کر لیں, کیونکہ کسی وقت بھی آپ قبول کر سکتے ہیں. اور یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا, یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. تو آپ کوئی بھی ہیں, کسی بھی رنگ سے ہیں, کسی بھی نسل سے ہیں, کسی بھی مذہب سے ہیں, کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں, آج اگر آپ مسیح کے پاس آ جائیں گے, آج آپ اگر اس کی پوری نجات کو قبول کر کے اور اس طور پہ زندگی گزاریں گے جیسے اس کا کلام کہتا ہے, یعنی پاکیزگی کی زندگی, یعنی کہ وہ سارے قوانین پورے کرتے ہوئے. اور یہ بھی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یقین مانیں کہ یہ مشکل کام نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ خدا کا, یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. کیونکہ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرا مددگار خدا کا روح آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. اور جب خدا کا روح آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر روح کے پھل آپ میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر ایمانداری, سچائی, پرہیزگاری, حلم اور یہ ساری باتیں خدا کے روح کے وسیلہ سے آپ کو ملتی ہیں. اور آپ پھر نہ صرف روح کے پھل حاصل کرتے ہیں بلکہ روح کی نعمتیں پھر آپ کو ملتی ہیں. یعنی کہ آپ کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے اور آپ کو خدا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اوروں کو بچانے کے لیے, اوروں کو ریولیشن دے دینے کے لیے, اوروں کے لیے بہت بڑے بڑے معجزات کرنے کے لیے خدا کا روح آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اگر آج مسیح کو قبول کرتے ہیں یا سچے طور پہ آ جاتے ہیں تو کون جانے کہ آپ کو کتنا بڑا رتبہ اس میں ملنے والا ہے, کتنے بڑے کام کے لیے آپ کو خدا استعمال کرنے کے لیے جو تیار بیٹھا ہوا ہے, انتظار میں ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میرے پاس آ جا, میرے پاس لوٹ آ. اور پھر وہ آپ کو ان بلندیوں تک لے کے جائے گا. یہ آج نئے سال میں آپ کو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. اس نئے سال میں خداوند یسوع کو اپنا آپ دے کے اس طور پہ آگے بڑھیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے کام خدا آپ کے وسیلہ سے کرے گا. جی پاسٹر تحسین, آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. میں نے ایک دم خدا کے روح نے مجھے ابھارا. یو آر لیڈ بائی دی اسپرٹ وچ از فائن. اور یہی بات میں کرنا چاہ رہا, لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں روح میں آ گیا. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں, پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے, بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں حوالہ یہ آپ کے لیے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 50 لکھی ہے, بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے, نہ فنا بقا کی. تو آسمان میں اگر جانا ہے تو روح میں آنا بڑا ضروری ہے, بدن کے ساتھ نہیں وہ گیا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح، یہ بدن اور جان جو ہے ادھر ہی رہ جائیں گے، ہمیں جلالی بدن ملے گا۔ روح میں جانے کا مطلب ہے کہ وہاں پر روح اور روحانی بات ہے۔ بائبل میں لکھا ہے نا کہ روحانی آدمی روحانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے، روحانی باتوں میں رہتا ہے، اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں میں۔ سو آسمان میں جو لوگ جسمانی باتوں کی خواہش میں جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ شرابیں چلیں گی، وہاں پہ ننگی حوریں نظر آ رہی ہوں گی، وہاں پہ عورتیں چل رہی ہوں گی، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ایک جو ہے وہ سیشن کا ٹائم اتنے سال ہوگا اور پھر ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، اور گندی اور ننگی باتوں سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے عموماً لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آسمان میں جانے کے لیے لالچ کس چیز کا؟ جسمانی خواہش کا۔ یہاں پر لکھے کہ میں روح میں آ گیا، روح کو آسمان میں جانے کی اجازت ملی، بدن کو نہیں۔ دیٹ مینس کہ آسمان میں جو لوگ اس سوچ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ جی منو سے جا کے بڑا مزے آئیں گے، مزے روحانی والے آئیں گے، جسمانی والے نہیں۔ آپ نے یہ سبجیکٹ چھیڑا ہے، میں اسی طرح کا ایک سوال ابھی آیا، میں آپ کو ہی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ لکھا ہوا ہے، کسی نے سوال کیا ہے کہ مسیحیوں کا ایمان ہے کہ مسیحیوں کو جنت روحانی ہوگی، تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا درخت ہوگا جس کا پھل کھایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں کی جنت بھی جسمانی ہے؟ نہیں، یہ میں جو جسمانی فیکٹر ہے اس کے بارے میں کوئکلی اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ہم واپس جائیں گے اسی حوالے پہ، پہلا کرنتھیوں 15واں باب لکھا ہے کہ اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ہم 39 میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، سب آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور ایسیٹرا ایسیٹرا۔ پھر 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمانی بھی جسم ہے، زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا جلال اور ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو ہم نفسانی آدم کے بدن کی مانند بنے، تو وہ جسمانی بدن تھا جو کہ زمین کے پھل اور یہ چیزیں کھاتا ہے۔ وہاں پر آسمانی جو لوگ ہیں وہ روح میں تو ہیں، لیکن ان کے پاس جو بدن ہے وہ بھی روحانی بدن ہے۔ اب جیسے اینجلز ہیں، وہ فزیکلی نظر بھی آتے ہیں لیکن وہ جلالی اور روحانی بدن ہے۔ ہمارے پاس بدن ہے، یہ فانی اور غیر جلالی بدن ہے، امورٹل نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہیں، اگین وہ بات آتی ہے کہ لفظ کھانے کو لے کر، پینے کو لے کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ زمین کا فنکشن ہے۔ آن دی ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں یہ کچھ پینے کو ملے گا، یہ کچھ، تو وہ کس بدن میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آسمانی فروٹ جو دیا جا رہا ہے اور جلالی پھل جو دیے جا رہے ہیں، آسمانی درخت جو بات ہو رہی، وہ جلالی پھل ہے، اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی جلالی بدن ہی ہوگا۔ اس بدن میں تو ہم کھا نہیں سکتے۔ پاسٹر تحسین، یہ بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے کی ہے، کین وی لمٹ گاڈ؟ بالکل۔ کیا ہم خدا کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ یا خدا جو بدن روحانی بدن یا جلالی بدن دے گا، کیا اس کے سارے ہم جو بھی اس کی خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ خدا دینا چاہتا ہے، کیا ان کو ہم لمٹ کر سکتے ہیں؟ اور جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے تو ان کا بدن اس وقت جو ہے وہ بدن میں زندہ ہوئے لیکن جلالی بدن ہو گیا تھا۔ تو اس بدن میں وہ شاگردوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، اس بدن میں انہوں نے خود انہوں نے روٹی بھی کھائی، مچھلی بھی کھائی، انہوں نے سب کچھ ان کے ساتھ کیا۔ تو وی کی ناٹ لمٹ گاڈ۔ یہی بات ہے کہ ہمیں اسپرچل اینگل سے دیکھنا ہے کہ جب خدا سب کچھ بنانے والا ہے تو کیا اس کے حضور میں کوئی چیز ناممکن ہے؟ اور یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل اور بتانا چاہتا ہوں، آدم اور حوا سے جب گناہ ہو گیا تھا، ان کا بدن جلالی نہیں رہا تھا، وہ فالن ہو گیا تھا، گناہ آلود ہو گیا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد لکھا کہ جب ان کو باغ سے نکالا گیا تو خداوند نے کیوں نکالا تھا؟ لکھا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کے درخت میں سے کھائیں۔ دیٹ مینس کہ اس بدن میں وی آر ناٹ الاؤڈ اور وی شوڈنٹ بی، اور اس کے لیے خداوند نے ان کو نکال دیا، تو زندگی کے درخت کے گرد جو ہے وہ پیرا لگا دیا تھا۔ اور واپس خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سچویشن میں جائیں، لیکن اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ جو ارینجمنٹ ہے، جو کہ اس درخت کے پاس آنے کی اور اس جلال کے درخت کے پاس آنے کی اور زندگی کے درخت کے پھل کو کھانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پہلے ہم پوری کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جلالی اور روحانی بدن ہوں گے۔ اب اس روحانی اور جلالی بدن میں زنا کاری اور شراب نوشی اور یہ سب کچھ وغیرہ نہیں ہوگا، جو کہ وہ یہ سب جو خواہشیں ہیں یہ غیر جلالی اور وہ اس بدن کی ہیں جو کہ گراوٹ کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اگر میرے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے ان کے کویسچن سے کہ وہ کس عقیدے کے فالوور ہیں، تو ان سے یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ نفسانی جسمانیت سے نکل کر
جسم کے بارے میں سوچیں جو کہ ابدی اور جلالی ہے، تو شاید ان کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن اگر ان کی سوچ پر جسم کی خواہش کا پردہ ہے، جسمانی ہونے کا پردہ ہے، تو پھر شاید ان کو جتنا مرضی ہم سمجھا لیں ان کو جواب نہیں ملے گا. نہیں آئے گا. آگے مزید بڑھتے ہوئے اگر ہم 5ویں باب کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت بات ہے جو ابھی کو کہ آپ باتیں ایسی کر رہے تھے. اس میں 7 مہروں کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر نہیں ہے. نہیں، میں چوتھے باب پہ تھوڑا سا اور ہم کنسنٹریٹ کر لیں. ہاں جی کوئکلی ہاں جی اس کو دیکھ لیجیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں جو خدا کے تخت کا جو روم ہے، جس کو کورٹ روم آف گاڈ کہا جاتا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ ایک تو یہ خدا کا تخت بڑا جلال والا ہے اور وہ ہیرے کا تخت بنا ہوا ہے اور اس پہ دھنک سی ہے، اور پھر 24 بزرگوں کا ذکر ہے، 6 جانداروں کا ذکر ہے. اینجلز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں اینجلز بھی آگے جا کے لکھا ہے کہ وہ کھڑے. تو یہ 24 بزرگ جو ہیں، یہ ان کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ خداوند کے چنندہ جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں. اور یہ جو جاندار ہیں یہ آل لائف فارم کو دے کر آ رہے ہیں. اور اس میں ببر یعنی کہ جو کہ وائلڈ اینیملز ہیں، بچڑا جو ہے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز، انسان جو کہ ہیومن بینگز ہیں، اور برڈ. ایکچولی اس کا ذکر آگے جا کے آئے گا. میں نے اس لیے اس کو کیا تھا کیونکہ وہ 24 بزرگوں کا اور پھر 144 بزرگوں کا اور 12 تختوں کا، یہ سارا آگے ڈیٹیل میں آئے گا کیونکہ یہ بھی اس کو ایک دکھایا گیا ہے آسمان پہ ابھی گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل آگے آئے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 5ویں باب میں کہ جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کر دیا گیا تھا. اب ہم نے اس کو بڑی تفصیلاً پروگرام اس پہ کیا ہوا ہے. ہمارا پروگرام 218 نمبر ہے ایمان کا سفر کا IKS. اس کو میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ تفصیلاً اس کو دیکھ لیں. اس میں بہت تفصیلاً ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ہم اس کی اوور ویو ایک چھوٹا سا دیں گے. لیکن اس میں ایک چیز میں پھر سے کہوں گا کہ یہ ایک کتاب لکھا ہے کہ دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی. اور پھر اس کا جو 7 مہریں تھیں وہ ایک باری باری مہر کھلتی تھی. مطلب کہ اس میں آپ اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیوں تھا ایسے. ہم نے اس کو تفصیل سے کیا ہوا ہے لیکن پھر سے اوور ویو میں کہ اس کو جب ایک مہر آپ کھولتے تھے تو جب تک وہ سب کچھ اس مہر میں جو لکھا ہوا پورا نہ ہو جائے، جو کچھ ہونا تھا ہونا ہے، تو اس وقت تک اگلی مہر نہیں کھل سکتی. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. تھوڑا سا اس بارے بتائیں گے کہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا اس ریفرنس سے پہلے واحد ایک جگہ پر ایسا ریفرنس ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ کتاب یا وہ لوہیں جو ہیں وہ تمہار جو ہے وہ دونوں طرف سے لکھا ہوا ہے. اور یہ ایکسوڈس خروج کوچ کی کتاب ہے، 32واں چیپٹر ہے، اور اس میں 15ویں آیت ہے. لکھا ہے کہ شہادت کی جو لوہیں تھیں وہ دونوں طرف سے ادھر ادھر سے لکھی ہوئی تھیں. تو دیٹ از اے کوئک ریفرنس کہ یہ جو کتاب ہے یہ خداوند کا قانون ہے، خدا کی شریعت ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو کھولنے، اس پر نظر کرنے، اس کی موروں کو توڑنے، اس کو موروں کو توڑنے سے مراد ہے اس کو اپلائی کرنا ہے. جب آپ کسی سیل کو بریک کرتے ہیں دیٹ مینز یو آر اپلائنگ دیٹ. واحد بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اس قابل نہیں رہا. اب یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، کتنے بڑے بڑے نبی آئے ہیں پاس جی، کتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، لیڈرز آئے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہے جو کہ خدا کی شریعت کو پورا کر سکے. اور وہ چاہے ہم چھوٹے انسان ہو چاہے بڑے ہوں، واحد بندہ جس نے، واحد اگین وہی شخص ہے، واحد پرسنالٹی جس نے یہ کام کیا ہے، بیکاز ہی واز سن لیس. اس نے، خداوند نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. بیکاز آف ہز سن لیسنس اور بیکاز آف ہز میریکلس برتھ. ہم نے جب کرسمس پہ یہ بات کی تھی کہ میریکلس برتھ، اس کی وجہ سے سوائے یسوع مسیح کے اور کوئی کوالیفائی کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس شریعت کو اپلائی کر سکے، ان مہروں کو کھول سکے. اور پھر آگے جا کر ہم جب اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا بر ہے. 12ویں آیت ہے اس 5ویں. اس نے کیسے کیا ہے اپلائی؟ یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں تک یہ آیت پہنچے. لکھا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. اس کو بتانا اس لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ یہ ذبح کیا ہوا برہ جو ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا ہی نہیں، ایسے چلے گئے تھے، تو وہ پھر مسیح خدا کے سارے پلان کو ہی وہ بالکل سمجھنے سے قاصر ہے. نہ صرف خدا کے پلان کو بلکہ وہ اپنی نجات کو ریسیو کرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، ڈینجر میں آ گئے. بالکل. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ نہایت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یسوع مسیح کا آنا اسی لیے تھا
کہ وہ کامل اور کافی قربانی بن کے اور وہ ایک کفارہ بن کے جو انسانوں کی گناہوں کی معافی کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو معاف کر کے ایک اس طور پہ جلالی بدن کے لیے تیار کرنے کے لیے مل جائے، اور وہ یسوع مسیح تھا، اور کیونکہ وہ کامل بشر بھی تھا، یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کامل اور وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، اور کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے قربانی دی تھی۔ کامل انسان ہوتے ہوئے وہ سن لیس لیمب آف دا لارڈ کہلاتا تھا، اور انسانی بدن میں ہوتے ہوئے اس نے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی بھی برداشت کی، اور ہر طرح کی آزمائش بھی، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ وہ گناہ میں گرا نہیں، ہر طرح سے بائبل میں لکھا ہے کہ آزمایا گیا ہماری طرح ہی، بالکل یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ہماری طرح ہی آزمایا گیا، لیکن گناہ میں نہیں آزمایا گیا، لیکن بے گناہ رہا۔ تو وہ بے گناہ برہ جو ہے وہی ان 7 موروں کو جو ہے وہ کھولنے کے لائق ٹھہرا، اور پھر ہم آگے آپ مزید بیان کیجیے۔ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے، یہ کیونکہ کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ شاید وہ سارے ہی معصوم تھے، ایسا کانسیپٹ شاید نہیں ہے، کیونکہ بائبل لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، اور بائبل بتاتی بھی ہے، بائبل جو ہے وہ بائسڈ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں باپ ابراہیم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جیسے بڑے نبی سے بھی، موسیٰ نبی سے بھی غلطی ہوگی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نبیوں سے ایسا ہوا، اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں پروفٹس نے اور دوسری قوموں کے پروفٹس نے بھی معافیاں مانگی مختلف اپنے گناہوں کے لیے، دل کا آپریشن ہو کے نیا دل لگایا گیا، اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، دیٹ مینس کہ ایوری باڈی گاٹ ڈسکوالیفائڈ ان دس پروسیس سوائے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے۔ اور اس میں جو بات کی گئی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں برہ کے لیے جو لکھی گئی، قدرت یہ کس کا اختیار ہے؟ قدرت کس کے لیے منسوب ہے؟ قدرت خدا کی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی دولت، حکمت، طاقت، عزت اور تمجید خاص طور پر، یعنی سجدے، حمد، پرستش جو ہے وہ کس کے لیے موقف ہے؟ جو ہے وہ خدا کی طرف ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں، اینڈ ہی از دا اونلی ون، ہی از دا سورس، اور یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور جب میں اگر یہ کہوں نا کہ وہ نہیں مرا اور ایسے ہی چلا گیا، دیٹ مینس کہ میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال رہا ہوں کہ میرا اب کوئی انتظام ہے ہی نہیں، میرے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہا، کیونکہ میں پھر کیسے جاؤں گا خدا کی بادشاہی میں؟ اگر میں اپنے اعمال پر غور کروں تو پالوس رسول جیسا راست باز آدمی بھی کہتا ہے کہ میرے اعمال گندی دھجیوں کی مان، میں روتا ہوں کہ کون مجھے اس بدن سے نکالے گا۔ بالکل، ہمارے پاس وقت نہیں رہا، اس کو ہم اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور ہم خدا کے حضور میں آپ کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، جو بات پاسٹر تحسین کر رہے تھے، یقیناً اگر کوئی اس کفارے کو مانتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتا، تو وہ اپنے لیے ہی ایک بہت بڑی نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، اور اس نئے سال میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک نئی سوچ کو اپنانا ہوگا، اور اس نئی سوچ کو اپنائیں گے اگر آپ، تو خدا کے حضور میں بیٹھ کے دعا کرنے سے ہی وہ سوچ آپ کو ملے گی۔ آپ یقیناً اس کلام مقدس کو پڑھنے سے پہلے ایک دعا کیجیے گا، اور یہ کلام مقدس آپ انٹرنیٹ سے یا جہاں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن ایک دعا کیجیے گا کہ اے خدا، اے میرے آسمانی خدا اور میرے آسمانی باپ، میں اس وقت تیرے حضور میں آ کے تیرے کلام کی سچائیوں کو جاننا چاہتا ہوں، جاننا چاہتی ہوں۔ جو بھی آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اور کہیں ان سے کہ خدا، اے میرے خدا، اپنا پاک روح بھیج تاکہ تیرا روح میرا مددگار ہو، اور اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کہ جیسے اس نے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تھا، میرے ذہن کو بھی کھولے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا ذہن کھل جائے گا، جب خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا، تو یہ کلام کی باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کلام کی سچائیوں کو جاننا شروع ہو جائیں گے، اور آپ پھر اس منزل تک پہنچیں گے جہاں خداوند آپ کا خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ اس برکت تک اور ہمیشہ کی زندگی تک آپ پہنچیں گے جو خدا آپ کو دینے کے لیے انتظار میں ہے، کہ کب یہ میرا بیٹا، کب یہ میری بیٹی میرے پاس آئے، اور میں اس کو ایک بڑا رتبہ دے دوں کہ وہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا فرزند کہلائے۔ کیا آپ واقعی اس کے فرزند بننا چاہتے ہیں؟ اس کے بیٹے بننا چاہتے ہیں؟ اس کی بیٹیاں بننا چاہتے ہیں؟ آپ اگر آپ چاہتے ہیں
तो सच्चाई को जानें और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। और यकीनन सच्चाई यीशु मसीह नासरी है और उसका कलाम है, और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन।